बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्तावार सवाल और जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर एक दफ़ा फिर डेल असम्बली का गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दावत दीन सीरीज़ की आज 8वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हम सब आपने बात बड़ी वजाहत से बताई कि दो तरह के अहकाम होते हैं दीन में, उसूली भी होते हैं, इतलाक़ी भी होते हैं। दावत का मामला इतलाक़ी अहकाम का है और उसके अंदर 5 बुनियादी कैटेगरीज़ बनती हैं जिनमें अल्लाह ताला ने अलग अलग उन तमाम मुखातबीन को हिदायत दी है। पैगम्बर की दावत अलग है, ज़ुर्रियत इब्राहीम की अलग है, नज़्म इज्तिमाई की अलग है, उलमा की अलग है और आम आदमी की अलग है। 4 मराहिल ज़ेर बहस आ चुके हैं। उलमा की दावत के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये सबसे अहम नुक्ता इसलिए भी है कि हम ये देखते हैं कि उलमा ही हैं जो फिर अपनी इस दावत के दायरे को कहीं बढ़ा देते हैं, कहीं कम कर देते हैं। क्या कहते हैं आपके उलमा की दावत का क्या क्राइटेरिया है, क्या तफसीलात हैं, क्या इतलाक़ात हैं? इससे पहले कि हम उलमा की दावत पर बात करें, आम लोगों के लिए ये सवाल चूँकि बड़ी अहमियत का हामिल है, तो जो कुछ हमने अर्ज़ किया है उसका चंद लफ्ज़ों में ख़ुलासा कर लेते हैं। पहली बात मैंने ये वाज़ेह करने की कोशिश की कि आम लोगों की दावत या आम लोगों की तबलीग यही है कि वो भलाई की बातें दूसरों को बताएं, खैर की बातें, भलाई की बातें। कुरान मजीद इनको अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी कहता है, यानी वो चीज़ें जो सबके नज़दीक मानी हुई हैं, ये अच्छी बातें हैं। ये जिस तरह मैं अपने घर वालों को बताता हूँ, अपने माहौल में बताता हूँ, अपने गिरदो पेश के लोगों को बताता हूँ, और ये मैं जिस तरह उनको बताता हूँ इसी तरह उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो मुझे भी बताते रहें। यानी इसमें दाई और मदऊ कोई अलग अलग नहीं है। हर आदमी जब मौका देखता है किसी को नसीहत कर देता है, बाप बेटे को करता है, कभी बेटा बाप को तवज्जो दिला देता है। मैंने ये अर्ज़ किया था कि इसके लिए दायरा अमल भी ज़रूरी है और अगर इसमें कोई इक़दाम करना हो तो दायरा इख्तियार भी ज़रूरी है, और हर शख्स का एक दायरा इख्तियार भी होता है और दायरा अमल भी होता है। ये बड़ी अक़ली सी बात है। ताहम बाज़ लोग इस पर सवाल उठा देते हैं कि कुरान मजीद ने भी क्या ये बात लफ्ज़ों में बयान की है। तो चूँकि ये बड़ी अक़ली सी बात है, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, ताहम कुरान मजीद ने अपने उसलूब के मुताबिक इसको वाज़ेह किया है। वो दोनों आयतें जो मैंने आपके सामने पढ़ी, उनमें से देखिए जहाँ अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का ज़िक्र है, वहाँ ये कहा है कि ये मोमिन मर्द और मोमिन औरतें बाज़ुहुम औलिया व बाज़, ये एक दूसरे के रफ़ीक हैं। तो रफ़ाकत का एक ताल्लुक़ पैदा होता है। ये मियाँ और बीवी में होता है, आइज़ा अक़रबा में होता है, माँ बाप में होता है, दोस्त अहबाब में होता है, जहाँ आप काम करते हैं। तो इसको इस तरह वाज़ेह किया। सूरह असर में जब ये कहा कि हर शख्स को ये चाहिए कि वो एक दूसरे को हक़ की नसीहत करे, यानी जो चीज़ें लोगों के हक़ बनते हैं या खुदा के हक़ बनते हैं उनके बारे में लोगों को तवज्जो दिलाई जाए और उन पर साबित कदमी की नसीहत की जाए, तो उसमें लफ्ज़ तवासो इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि उसके मानी ही अरबी में ये है बाहम एक दूसरे को। तो बाहम का सवाल ही वहाँ पैदा होगा जहाँ हमारे कुछ ताल्लुकात बनते हैं, जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हम किसी से बात करते हैं। तो इस तरह कुरान मजीद ने लफ्ज़ों में भी इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि आम आदमियों पर ऐसी कोई ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई कि वो ईरान और तुरान में जाकर लोगों को तबलीग करें या अपने घरों से ज़रूर निकलें। उनका जो रोज़मर्रा का दायरा अमल है उसी में उनको नेकी और भलाई की बात दूसरों तक हत्तल मकदूर पहुँचानी चाहिए हिकमत के साथ। इसी तरह हमने हुक्मरानों के बारे में ये वाज़ेह किया कि उनको अगर अल्लाह ताला नज़्म इज्तिमाई को चलाने की ज़िम्मेदारी देता है तो 2 चीज़ों का उन्हें पाबंद किया गया है। बाकी मामलात तो एक हुकूमत लोगों की फलाह बहबूद के लिए करती है, लेकिन मुसलमानों की हुकूमत को 2 चीज़ों का पाबंद किया गया है। एक ये कि वो जुमे का अहतमाम करे और हर 7वें दिन मुसलमानों का हुक्मरान या उसका कोई नुमाइंदा ख़ुद आके लोगों को अल्लाह की याद दहानी करे, नसीहत करे। उसके लिए कुरान में दावत इलल खैर के अल्फाज हैं। इसी चीज़ को ख़ुद जुमे का ज़िक्र करते हुए सूरह जुमा में फ़स्व इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद दहानी के अल्फाज से ताबीर कर दिया, यानी उसका गोया मौजू भी बता दिया है कि ये कोई फ़िरक़ाबंदी की चीज़ें और इल्म के बाज़ मौज़ूआत जिनमें इख्तलाफात भी हो जाते हैं, ये उनको छेड़ने का मनसब ना मेंबर दोनों नहीं है। इस मेंबर पर जाना है और इस मनसब की ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी हैं, तो इसमें बस अल्लाह की याद दहानी होनी चाहिए, नेकी और भलाई की बातों की तरफ लोगों को तवज्जो दिलानी चाहिए।
حضور نے فرمایا کہ یہ گفتگو ہونی بھی بڑی مختصر چاہیے، یعنی یہی 5-10 منٹ میں آپ لوگوں کو توجہ دلا دیں، لیکن یہ مسلمانوں کے رہنماؤں کو آ کر دلانی چاہیے، ان کے لیڈروں کو، ان کے زعماء کو، وہ جو ان کا سیاسی نظم چلا رہے ہیں یا ان کے نمائندے۔ اسی ذیل میں یہ بھی بتایا گیا کہ خود مسلمانوں کی جماعت کے اندر یا ان کی حکومت کے نظم میں کچھ لوگ مقرر کرنے چاہیے کہ جو ان کے گلی محلوں میں بھی اس کا اہتمام کریں۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا بھر میں پولیس کا محکمہ اسی لیے قائم کیا جاتا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ چنانچہ مسلمان حکومتوں میں ہمیشہ یہ اہتمام کیا جاتا ہے، دنیا میں اس کو ایک اور نام دے دیا گیا، ورنہ یہ ہر حکومت، ہر معاشرے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں کوئی ایسی حکومت آپ کو نہیں ملتی جس نے یہ محکمہ نہ قائم کیا ہو۔ اس کا حکم باقاعدہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تمہارے اندر سے کچھ ایسے لوگ مقرر ہونے چاہیے جو یہ خدمت انجام دیں۔ تو اس طرح دیکھیے کہ ہر ایک کا ایک دائرہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ اگر عام آدمی کے بارے میں یا حکمرانوں کے بارے میں بات واضح ہو گئی ہے اور یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری جس پر ڈالی ہے اس کے لحاظ سے ڈالی ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، یعنی عام آدمیوں کو اٹھا کر گھروں سے نکال کر ان کی ذمہ داریوں سے الگ کر کے ایران توران پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حکمرانوں کے لیے الگ سے کوئی اہتمام کرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے خود ہی ان کے 2 دائرے متعین کر دیے ہیں اور اس کا ایک نظم قائم کر دیا، اس کے اندر وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں۔ اور انہیں کرنا بھی کیا ہے؟ انہیں وہ کام نہیں کرنا جو علماء کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ بھلائی کی باتیں لوگوں کو بتائیں، وہ باتیں جو ہر شخص کو معلوم ہے، جو انسان کی فطرت پر مبنی ہیں، جو مسلمانوں کی جماعت میں بھی مانی ہوئی چیزیں ہیں، مسلمات ہیں۔ کسی کو خدا یاد دلایا جائے، کسی کو آخرت یاد دلائی جائے، کسی کو متنبہ کیا جائے کہ تم خیر اور بھلائی کو اپناؤ، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اب علماء کی طرف آئیے۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا یہ کوئی الگ منصب، الگ ذمہ داری ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یقیناً۔ قرآن نے یہ کب بیان کیا؟ یہ سورہ توبہ میں بیان کیا ہے۔ اچھا، سورہ توبہ کے بارے میں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ دینونت کی سورہ ہے، یعنی اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے جو جزا و سزا برپا ہوئی، یہ اس جزا و سزا کو بیان کرتی ہے کہ آخر میں پھر کیا ہوا۔ اسی میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ مسلمانوں کی جماعت جس کو اللہ نے سرفرازی دی ہے، جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، جن کے لیے اللہ نے ایک بڑی بادشاہی کا فیصلہ کیا ہے، ان میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کوئی صحیح تربیت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ قرآن نے یہ بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے مکہ میں مقیم تھے، اس کے بعد مدینہ تشریف لے آئے، لیکن اسلام کی دعوت یا اس کا پیغام تو مدینہ تک محدود نہیں ہے جہاں رسول اللہ خود موجود ہے، یہ تو مختلف علاقوں میں، مختلف قبائل میں پھیل چکا ہے۔ گویا وہ صورت جو اب ہمیں درپیش ہے، یعنی اللہ کا رسول ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، مختلف علاقوں میں ہیں، مختلف قوموں میں ہیں، مختلف قبیلوں میں ہیں، جگہ جگہ ہیں۔ تو یہی صورت خود حضور کی زندگی میں پیدا ہو گئی ہے۔ عرب فتح ہو گیا ہے، بہت بڑے پیمانے پر لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کے علاقے دور دراز کے ہیں۔ اس وقت بھی دیکھیے تو جزیرہ نما عرب کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے، یعنی ایک بر صغیر ہے، بہت بڑا علاقہ ہے۔ تو اس میں لوگ جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، بلکہ باہر بھی بات پہنچ رہی تھی۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جو لوگ باہر کے علاقوں میں ہیں، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر ایمان قبول کر لیا ہے یا دین کی دعوت کو مان لیا ہے، تب بھی ان کے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہوئی جو رسول اللہ کی صحبت میں یہاں لوگوں میں ہے۔ تو اس کو بیان کیا گیا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے۔ پہلے یہ بات بیان کی گئی ہے، کیونکہ اس سے آدمی دین سیکھتا ہے، حق کو جانتا ہے، صحیح بات کو جانتا ہے۔ جب دور دراز علاقوں میں پڑے ہوئے ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ نصیحت، وہ تربیت، وہ تعلیم نہیں مل پائی۔ اس کو موضوع بنایا ہے، یہ سورہ کے بالکل آخر میں ہے۔ اس کے بعد یہ کہا ہے کہ پھر کیا کیا جائے۔ اس میں در حقیقت دعوت کی یہ صورت زیر بحث آئی، علماء کی دعوت نتیجے کے طور پر۔ یعنی دیکھیے کہ وہاں زیر بحث کس طرح آئی ہے۔ بات کی ابتدا یہاں سے کی ہے
کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مسلمان یہ جو اب ہم بات کرنے والے ہیں اس کے لیے نہیں نکل سکتے۔ دیکھیے کہاں سے بات شروع کی ہے، وہی چیز جس سے ہم نے ابتدا کی تھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا کہ اس دنیا میں ہر شخص ایک ہی کام کرے۔ دنیا میں اتنا تنوع رکھا ہے کہ لوگ اپنے پیشے الگ الگ منتخب کرتے ہیں، ان کے اذواق الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی دلچسپیاں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کے رجحانات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو ہر ایک اپنے ذوق، رجحان، طبیعت، صلاحیت کے لحاظ سے کسی میدان کا انتخاب کر لیتا ہے۔ کسی کو کاروبار پسند ہے، کسی کو ہنرمندی پسند ہے، کوئی کہیں ملازمت کا فیصلہ کر لیتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ وہ مزدوری ہی کر لے گا۔ تو ہر شخص، وہ دہقان ہے تو دہقان کے طور پر کام کر رہا ہے، مزدور ہے تو مزدور کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اس سے میں ہوں، آپ ہوں، ہماری سرگرمیاں وجود میں آتی ہیں، مصروفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ روٹی کمانا بھی آسان نہیں ہوتا۔ بچوں کی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داریاں، تو یہ چیزیں کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں رہنے دیتی کہ وہ 2 چیزوں میں 3 چیزوں میں ہاتھ مارے، ممکن نہیں رہتا۔ یہیں سے بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ سب لوگوں سے نہ یہ مطالبہ ہے، نہ سب لوگ یہ کر سکتے ہیں، نہ سب کو یہ کرنا چاہیے، ورنہ دنیا نہیں چلے گی۔ اسی کو سورہ زخرف میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں میں تنوع رکھا ہے، صلاحیتوں کا تنوع، ذوق کا، رجحان کا، اس پر یہ دنیا چل رہی ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اگر ایک ہی طرح کے سب لوگ ہو جائیں تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا، اگلے دن ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ ہم جو بات بیان کرنے والے ہیں وہ بات تو دین کی بات ہے، دین سب کا ہے، لیکن یہ مطالبہ سب مسلمانوں سے نہیں ہے، یہ سب مسلمان کر بھی نہیں سکتے۔ پھر فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کی ہر بستی سے، ان کے ہر قبیلے سے 2-4 لوگ نکلیں؟ یہی کہیں گے نا آپ، یعنی باقی چیزوں کے بارے میں یہی کہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ طبیب بنیں، ڈاکٹر بنیں، تاکہ لوگوں کی صحت کا مسئلہ ہے، تو کیا کہیں گے کہ سارے کے سارے لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیں؟ یہی کہیں گے کہ بھائی کچھ بچوں کو اس مقصد کے لیے بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ تو بالکل یہی طریقہ قرآن نے اختیار کیا کہ ہر قبیلے سے، ہر بستی سے، ہر قوم سے 2-4 لوگ نکلیں۔ لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، وہ جس طرح باقی لوگوں نے اپنے لیے کسی میدان کا انتخاب کیا ہے، وہ اس چیز کا انتخاب کریں کہ وہ دین کی گہری بصیرت حاصل کریں گے۔ ٹھیک، یعنی مجھے، آپ کو بھی کچھ تھوڑی بہت طبی معلومات تو حاصل ہو جاتی ہیں۔ کتنے نسخے ہیں جو ہم بچپن سے اپنے والدین سے سن لیتے ہیں، کتنی چیزیں بزرگوں سے جان لیتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے بھی آدمی کچھ آدھا طبیب تو ہو ہی جاتا ہے، وہ ایک عمومی علم ہے۔ یعنی یہ طب میں تفقع نہیں ہے، یہ اس میں بصیرت نہیں ہے۔ جب آپ باقاعدہ طریقے سے طبیب بنتے ہیں تو گویا اس علم کو جیسے کہ اس کا حق ہے حاصل کرتے ہیں۔ تو دین کے علم کے معاملے میں بھی ایک تو عام آدمی ہے، اس نے اپنی ضرورت کے لحاظ سے جان لیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ عبادات ہیں، یہ کام مجھے کرنے ہیں، یہ ضروری آداب ہیں جن کو بجا لانا ہے۔ وہ تو ایک مختصر سی فہرست ہے، ہر آدمی کو معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کا علم تو مجھے بھی ہونا چاہیے، آپ کو بھی، زید کو بھی، بکر کو بھی۔ لیکن اس میں فرمایا کہ وہ لوگ نکلیں لیتفقہوا فی الدین، یہ وہی لفظ ہے جس سے ہمارے یہاں فقہ کا لفظ بنا ہے، یعنی وہ دین میں گہری بصیرت پیدا کریں، دین کے اس درجے کے عالم بنیں کہ جس میں دین کے غوامض کو، اسرار کو سمجھ سکیں۔ لیتفقہوا فی الدین بہت اعلیٰ تعبیر ہے، حقیقی بصیرت، حقیقی فہم حاصل کریں دین کا۔ یہ فہم حاصل کرنے کے بعد کیا کریں؟ اور اس میں فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، یعنی آ کے مدینہ میں اس درجے کی بصیرت اپنے اندر پیدا کریں، اس لیے کہ اس وقت تو مدینہ ہی علم کا مرکز تھا۔ سیکھیں آ کے دین، باقاعدہ دین کے عالم بنیں، دین کے فقیہ بنیں، دین کو بصیرت سے جاننے والے بنیں۔ یہ بننے کے بعد پھر اپنی قوموں میں جائیں، اذا رجعوا الیہم، اپنی قوموں میں جائیں
اور وہاں جا کے ان کو آخرت کے بارے میں خبردار کریں۔ تو گویا یہ بتایا کہ یہ سب لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بتایا کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے، یہ بتایا کہ ان کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اندھے راہ بتانے والے نہیں بن جانا چاہیے، دین کا گہرا علم ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بتایا کہ انہیں اپنی قوموں کو خبردار کرنا۔ اب دیکھیے یہاں امر بالمعروف نہیں للمنکر نہیں ہے، دعوت للخیر کے الفاظ نہیں ہیں، یہاں بالکل وہی لفظ اختیار کیا ہے جو انبیاء کی دعوت کے لیے، تواصب الحق تواصب صبر بھی نہیں ہے، یعنی وہ ساری چیزیں عام لوگوں کے لیے تھیں۔ تو الفاظ کتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ الگ الگ استعمال کیے ہیں، یعنی عام آدمی تو بس بھلائی کی تلقین کر دے، مانی ہوئی باتوں کی طرف توجہ دلا دے، دین کے معاملے میں بھی کوئی بات کرنی ہے تو اتنی بات کرے جتنی بات کے بارے میں کوئی بڑا علمی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی شخص دین کا سچا عالم بن جائے گا اور دین میں گہری بصیرت پیدا کر لے گا تو پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کرے۔ آخرت کے بارے میں خبردار کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی وہ سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے جو دین کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں، یہی نکلے گا نا۔ جیسے ہی کوئی شخص یہ کہے گا کہ لوگوں یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن تم سب کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کیوں حاضر ہونا ہے؟ کیا یہ فی الواقع ثابت ہے؟ اچھا حاضر ہونا ہے تو کس چیز کی جواب دہی کرنی ہے؟ اس چیز کی جواب دہی کرنی ہے کہ جو ہم پہلے سے جانتے ہیں یا کوئی نئی بات بتا دی گئی ہے؟ نئی بات ہے تو کیا کس نے بتائی ہے؟ ثابت کیسے کیا ہوتی ہے؟ بتائی ہے کس نے؟ یعنی وہ سب چیزیں اب زیر بحث آ گئیں۔ تو گویا یہ بتا دیا گیا کہ ان کا کام ایسا ہے کہ اس کے لحاظ سے ان کے پاس دین کی گہری بصیرت ہونی چاہیے، ورنہ محض یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں آخرت ہے وہ تو عام آدمی بھی بتا سکتا تھا۔ تو اس میں لیے تفقہ فی الدین کے بعد یہ کہا کہ وہ پھر جس طرح پیغمبر کھڑا ہوتا ہے اس طرح کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں، خبردار کریں، اور اس میں ان کا دائرہ بھی متعین کر دیا۔ عام آدمی کے لیے کیا تھا؟ اس کے رفقا کا دائرہ، یعنی جس دائرے میں وہ زندگی بسر کرتا ہے، بیوی، بچے، احباب، دوست، یہاں کام کرتا ہے، وہاں یہ دائرہ تھا۔ اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اختیار کا دائرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس کو بھی حضور نے واضح فرما دیا۔ یہاں کیا ہے؟ قوم، یعنی کوئی آدمی جب عالم بنتا ہے تو گویا وہ اپنے دائرہ عمل سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اب اس کو اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، اب قوم قبیلہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ حالات سے۔ کسی زمانے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دائرہ ایک گاؤں ہی بنتا ہو، چند علاقے بنتے ہوں، اور آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس دائرے کو بھی بہت وسیع کر دیا ہے۔ آپ کی قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے تو آپ دنیا بھر میں اس کو خطاب کر سکتے ہیں، تو اس کا تعلق حالات سے ہے۔ لیکن بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں، یعنی اس درجے کی دینی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں جن کو یہ کام کرنا چاہیے، اور پھر اس کا ہدف اور نصب العین بھی بیان کیا، اور وہ کیا؟ لعلہم یحذرون، یعنی ان کی دعوت، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، اس سب کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے قیامت میں بچ جائیں، جو نتیجہ ہے اس کو وہ دیکھ لیں، یہ ہدف ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی دنیوی چیز اس کا ہدف نہیں بنائی گئی، کوئی حکومت قائم ہو جائے، کوئی فلاں نوعیت کا انقلاب برپا ہو جائے، کچھ نہیں کہا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے یہ چونکہ سب سے نازک چیز تھی، اسی میں ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ایک ایک چیز کو واضح کیا۔ کوئی شخص کل کھڑا ہو کے ساری دنیا کے لوگوں کو اور سب پیدا ہونے والے بچوں کو عالم نہ بنانا شروع کر دے، تو پہلی بات یہ کہی کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ سب کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں ہی کو کرنا ہے، چند لوگ نکلیں۔ یہ بتا دیا جو لوگ نکلیں وہ اندھے راہ بتانے والے نہ بنیں، ادھر ادھر سے ایک کوئی ترجمہ پڑھ لیا، کوئی یہ کر لیا، اس کے بعد کہ اب میں بھی دنیا کو حق بتانے کے لیے نکل کھڑا ہوں۔ لیتفقہوا فی الدین، دین کی گہری بصیرت حاصل کریں، اس کے بغیر کوئی آدمی یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہ لے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے اور بڑی ذمہ داری ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں گے کہ بھائی اگر آپ نے طب کا باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا، آپ نے ٹھیک طرح سے اس علم کو نہیں جانا، تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں۔ اسی کو سیدنا مسیح نے اس طرح بتایا تھا کہ اندھے راہ بتانے والے نہ بنو۔ تو یہ بینائی کس طرح حاصل ہوگی؟ یہ دین میں بصیرت حاصل کر کے، تو اس کو بیان کیا باقاعدہ، یعنی ایسے ہی نہیں بات کر دی، یہ بتایا کہ اس میں کچھ وقت لگے گا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں وہاں۔
تو اس کے مرکز کی طرف بھی اشارہ کیا کہ لوگ مدینہ آئیں اور وہاں آ کے سیکھ لیں۔ اب ظاہر ہے ہر زمانے میں اس کے مراکز بدلیں گے، افراد بدلیں گے۔ آپ دو ہی طریقوں سے سیکھتے ہیں نا، یا آپ افراد کے پاس جاتے ہیں جیسے اس وقت لوگ رسول اللہ کے پاس یا بڑے صحابہ کے پاس جاتے تھے، آج کے زمانے میں اس کے لیے مدارس ہوں گے، تعلیم گاہیں ہوں گی، بڑے شخصیتیں ہوں گی جن سے آپ دین سیکھتے ہیں، تو یہ سیکھیں۔ اور دائرہ عمل بتا دیا کہ تمہاری اپنی قوم ہے، کام بتا دیا وہ آخرت کے بارے میں خبردار کرنا ہے، باقی ساری تعلیم ساری تربیت اس سے نکلے گی، ہدف اس کو بننا ہے۔ نصب العین بتا دیا کہ تمہیں کسی اور چیز کو ہدف بنا کے جدوجہد نہیں کرنی، بلکہ اسی چیز کو اپنا نصب العین بنانا ہے کہ لعلہم یحذرون، یہ خدا کے بندے ہیں، یہ قیامت میں گرفت سے بچ جائیں۔ تو اس طرح پورا لائحہ عمل کہ کیا چیز ضروری ہے، کن لوگوں کو یہ کام کرنا ہے، تیاری کس طرح کرنی ہے، ان کے پیش نظر کام کیا ہونا چاہیے، اس کا نصب العین کیا ہے اور ان کا دائرہ عمل کیا ہے، ہر سوال کا ایک آیت میں قرآن مجید نے کمال اعجاز کے ساتھ جواب دے دیا ہے۔ تو یہ علماء کی دعوت ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو دین کے علماء ہوں۔ اس میں ظاہر ہے کہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عالم اس طرح کی دعوت لے کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کو دین بتانے کے لیے اپنی قوم میں کام کی ابتدا کر دیتا ہے، اس کو اللہ علم دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا عام لوگوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ یعنی یہ ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ جس وقت اس طرح کی دعوت برپا ہو جائے اور کوئی خدا کا بندہ، جیسے اللہ کے آخری پیغمبر اٹھے، جس طرح انبیاء آئے، اسی طرح مختلف بستیوں میں مختلف جگہوں پر اب دین کی بصیرت رکھنے والے اہل علم یہ کام کریں گے۔ تو جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو عام لوگوں کو چاہیے کہ ان کی نصرت کریں۔ اس کو نصرت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ اللہ کی مدد ہے۔ نصرت کا مطلب ہے مدد۔ تو جب اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے تو تمہیں چاہیے کہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرو۔ گویا کام تو ایک صاحب علم کو کرنا ہے، اسی کا کام ہے کہ وہ دعوت برپا کرے، اسی کا کام ہے کہ وہ انذار کرے، باقی لوگوں کو اس کا ساتھی بن کے اس دعوت میں مدد کرنی ہے۔ مدد ظاہرہ حالات کے لحاظ سے ہوگی، ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہوگی، استطاعت کے لحاظ سے ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبروں نے بھی یہ مدد مانگی ہے۔ یہ آیت بھی اسی ذیل میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جب آپ نے ابتدا کی تو اپنے خاندان کے لوگوں کو سب سے پہلے بتایا اور سب لوگوں کو بلا کر یہ کہا کہ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، یعنی ایک تو میرا یہ پیغام ہے، یہ تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن وہ لوگ بھی نکلیں جو میرے ہاتھ پر اس چیز کی بیعت کریں کہ یکون اخی و صاحبی، وہ میرے ساتھی بنیں گے، میرے بھائی بنیں گے اور اس طرح میری مدد کریں گے۔ سیدنا مسیح کی دعوت بھی انہی الفاظ میں بیان ہوئی ہے، یعنی اگر مدد کی ضرورت ہے تو یہاں نصرت ہوگی، مدد ہوگی، دعوت کا کام، انذار کا کام یہ وہ لوگ کریں گے کہ جن کے اندر دین کی سچی بصیرت ہے، دین کا صحیح علم ہے، اور وہ اس ذمہ داری کو اپنی قوم کے لیے ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی بتا دیا کہ یہ دعوت اٹھے گی تو یہ نہیں کہ عام لوگ بھی کھڑے ہو کے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے، وہ اس کام کے مددگار ہو کر رہیں گے، ساتھی بن کر رہیں گے اگر انہیں رہنا ہے تو۔ سبھی نقطہ آپ نے واضح فرمایا، دعوت دین اس کا طریقہ کار، تمام طبقات کی دعوت کا ایک اجمالی خلاصہ ہم سب کی زبان سے ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ خود ایک دین کے عالم کی حیثیت سے پھر انہوں نے جب دعوت کے کام کا آغاز کیا تو عملی نقشہ کیا بنا ہے، مدرسہ فراہی کیا کہتا ہے کہ دعوت کیا چیز ہے، اور پھر زمین کے اوپر یہ دعوت کیسے رونما ہوگی سماجی حالات کی موافقت کے نتیجے میں۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ سے خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔